बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहती मैं, बस छोटा सा टॉपिक आया जहन में तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूँ इसको, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है कि जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। तो आज दिल कर रहा था कि अल्लाह की महफ़िल में हमारा भी ज़िक्र हो, तो समझ में नहीं आई कि कैसे हो। फिर यही तरीका मुनासिब लगा। और जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमने अल्लाह की बात करनी है तो हम अल्लाह की खसूसियात की ही बात करेंगे ना, अल्लाह के अफ़आल की बात करेंगे, अल्लाह के अक़वाल की बात करेंगे तो अल्लाह का ज़िक्र होगा। इसी तरह मैं अक्सर कहती होती हूँ कि जब हम नफ्स की बात करते हैं कि सब कहते हैं कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना, हदीस भी है वैसे तो, कुछ कहते हैं हज़रत अली का कौल है, बहरहाल कि मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु, तो जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो ये आस्पेक्ट ठीक है। जब ये हमें बोला जाता है नफ्स की पहचान वाली बात, तो हमारे जहन में ये आता है कि अपने नफ्स की बुराइयों को पहचान कर उनको ठीक करना मुराद है। नफ्स को पहचानने से मुराद ये होगा, लेकिन ठीक है, ये एस्पेक्ट भी ठीक है, लेकिन मेरा एक और ख़्याल भी है और वो ये है कि नफ्स की पहचान से मुराद सिर्फ नफ्स की बुराइयों की पहचान नहीं है, नफ्स की अच्छाइयों की पहचान भी है। आप कहेंगे नफ्स में अच्छाइयाँ भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। इसी नफ्स अम्मारा ने तो नफ्स मुतमइन्ना बनना है। चलें, और इसमें कोई भी खूबी ना हो तो एटलीस्ट इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की तो खूबी है ना, इसमें बदल जाने की सलाहियत तो है ना, कि यही तब्दील होके अम्मारा तब्दील होके मुतमइन्ना बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि नफ्स के अंदर खूबियाँ मौजूद हैं, उनको पहचानने से भी नफ्स की पहचान होगी। एक तरफ उसकी बुराइयों को पहचानना है, एक तरफ हमें नफ्स की अच्छाइयों को भी पहचानना है, क्योंकि आप किसी को कब पसंद करते हैं? उसकी बुराइयों को देखकर या उसकी अच्छाइयों को देखकर? हम सब कहेंगे कि किसी इंसान की किसी खूबी को देखने से हमें वो इंसान या वो चीज़ अच्छी लगती है। तो फिर क्या ख्याल है परवरदिगार की बनाई हुई चीज़ के बारे में? हमने तो परवरदिगार को उसकी बनाई हुई चीज़ों से, उसके किए हुए कामों से जानना है ना। उसकी बनाई हुई चीज़ में सिर्फ हम बुरा और बुरा और बुरा ही देख रहे हैं, तो क्या अल्लाह पे हमें प्यार आएगा? नहीं। इससे कोई ये मुराद ना ले कि मैं ये कह रही हूँ कि ये नहीं करना चाहिए और ये करना गलत काम है। मैं सिर्फ एक दूसरा पहलू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो हमें लेकर, यानी नफ्स की बुराइयों को ठीक करने वाला एस्पेक्ट हमें लेकर चलने के लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, अल्लाह की पहचान के रास्ते पे चलने के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है कि जो हम नफ्स की पहचान इसलिए करें ताकि हमें अल्लाह की पहचान हो, हम अल्लाह की पहचान इसलिए चाहते हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत हो जाए ताकि हम अल्लाह की इबादत कर सकें, ताकि अल्लाह का वो हुक्म पूरा हो जाए जो उसने कुरान पाक में हमें दिया है। हम इस सब को फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अल्लाह की पहचान, और वो भी मोहब्बत वाली पहचान, यकीनन अल्लाह की बनाई हुई जो प्रोडक्ट्स हैं ना, अल्लाह की बनाई हुई क्रिएचर्स हैं, उनके खूबसूरत आस्पेक्ट देखने से होगी। तभी हमें अल्लाह अच्छा लगेगा, हमें अमेजिंग लगेगा, हमें वंडरफुल लगेगा, बहुत अच्छा हमें इम्प्रेस करेगा ना, तभी तो हम दिल से उसके सामने झुकेंगे। तो अब नफ्स के अच्छे पहलू भी हमें देखने हैं, और अब अपने नफ्स के अच्छे पहलुओं को बंदा कैसे देखे? एक बंदा है जो, अच्छा चले इस बात को बाद में करते हैं। एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपने दिल की सुनते हैं, एक वो लोग होते हैं जो अपने दिमाग की सुनते हैं, दिल को घास भी नहीं डालते।
اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جس کے بیچ میں گڈ مڈی کا شکار ہوتے ہیں کہ کبھی دل کی سن لی کبھی دماغ کی سن لی، اور کنفیوزڈ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس رخ کو جانا ہے۔ یہاں ایک اور پارٹی بھی ہے جو دل کی سننے کو جذبات کی بات سننے سے کنفیوز کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جذبات جو ہیں ان کی جگہ بے شک دل ہے، لیکن جذبات کی پیدائش دماغ سے ہوتی ہے۔ برین میں جو تھاٹس آتی ہیں ان تھاٹس سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں جب میں بات کروں گی اپنے دل کی بات سننا یا اپنی ریئل سیلف، دراصل ہماری ویڈیو کا مقصد آج یہ ہے کہ اپنی ریئل سیلف، اپنی ایکچوئل، اپنی جینون سیلف بننا کیوں ضروری ہے، یہ دراصل ویڈیو کا آج کا موضوع ہے۔ تو اس پر جب میں بات کروں گی تو میں کہوں گی کہ آپ کو ریئل سیلف بننا ہے تو آپ کو اپنے دل کی بات سننی پڑے گی، لہٰذا ضروری تھا کہ پہلے میں ڈسکس کر دوں کہ دل کی بات سننے سے مراد کیا ہے، دل کی بات کیوں سننی چاہیے آپ کو۔ تو جو لوگ اپنے دماغ کی سنتے ہیں وہ تو دل کی ویسے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب میرے حساب سے یہ طریقہ کار بالکل بھی درست نہیں ہے، اور کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے میں نہ چاہوں تو۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بھئی تم نہیں چاہ سکتے اگر میں نہ چاہوں تو آپ دیکھیں چاہت کا نزول کدھر ہوتا ہے، دماغ میں ہوتا ہے کہ دل میں ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی دل میں ہوتا ہے، دماغ میں نہیں ہوتا۔ پلیز ڈو ناٹ کنفیوز اٹ ود ایموشنز، جذبات اور فیلنگس، اس کے ساتھ اس کو مت لے کر آئیں۔ میں کہہ رہی ہوں چاہت ایک خواہش ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے، تو میں اس چاہت کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، اب ریئل سیلف جن لوگوں نے بننا ہوتا ہے انہیں اس چاہت کو، دل کی چاہت کو سننا پڑتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ صرف دماغ کی سنتا ہے، اس کا دل اس کو جو مرضی کہتا رہے، اس نے اس پہ کان ہی نہیں دھرنے۔ اس کا دل چاہے اس کو کہتا رہے کہ تم نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے، اس نے کہا ہے کہ نہیں میں نے اس ڈائریکشن میں نہیں جانا، میں نے تو ادھر کہیں اس طرف جانا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ دل تو اس کا کہہ رہا ہے ادھر جانا ہے، جاؤ، وہ ادھر رہا ہے کیونکہ اس کا برین اس کو لاجک دے رہا ہے کہ تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، فلاں 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 ریزن کی وجہ سے یہ سب تمہارے لیے یہ والا راستہ سیف ہوگا، لاجک کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لاجک کو فالو نہیں کرنا چاہیے، پلیز ابھی آپ میری بات دھیان سے سنیں، میں کسی لاجک واجک کے بھی اگینسٹ نہیں ہوں، میرے خیال سے اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی ریئل سیلف بننا ہوتا ہے انہیں سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچے ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سننا پڑتا ہے، اس بات سے آگاہ ہونا پڑتا ہے کہ وہ ریئل میں ہیں کیا۔ ریئل میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ ریئل میں ہیں کیا سے مراد صرف اپنی ذات کی برائیوں سے آگاہ ہونا نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات کے اندر موجود جو اچھائیاں ہیں، جو پوٹینشلز کے سیڈز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ان کو جاننا بھی اپنی ریئل سیلف کو، اپنی سیلف کو، اپنے نفس کو جاننا ہے، اور یہ جاننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کے ساتھ سچا ضروری طور پہ ہونا پڑتا ہے۔ سوری فار انٹرپشن۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو جاننا ہے تو اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا، اپنے آپ سے سچ بولنا پڑے گا، چاہے آپ کی ذات پہ کتنا ہی بڑا کوئی جرم کیوں نہ کیا ہو، کوئی کتنی ہی بڑی برائی آپ کے اندر کیوں نہ ہو، آپ کو وہ تسلیم کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ اس کو ٹھیک کر سکیں گے۔ بیماری کو ریکگنائز نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ کا علاج بھی نہیں ہو سکتا، آپ تندرست بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک سائڈ یہ بھی، دوسری سائڈ یہ ہے کہ لوگ اس ایک سائڈ کو دیکھتے 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 خود ترسی کا، ڈپریشن، انزائٹی، پتہ نہیں کن کن مسئلوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف ہمیں نفس کی پہچان میں اپنے پوٹینشلز کو بھی پہچاننا ہے، ان سیڈز کو اپنے اندر جاننا ہے کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے ہمارے اندر پلیس کی ہیں۔ مثلا ایک بچہ ہے، کچھ بچے ہیں جو فوٹوگرافک میموری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اب ان کی یہ فوٹوگرافک میموری ان کے اندر ایک انیٹ
کوالٹی ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں گفٹ ہوئی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم انڈیگو چائلڈ کہتے ہیں، جو کہ کچھ سپر نیچرل ٹائپ کی سینسز یا گفٹس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. کچھ بچے پیدائشی ولی ہوتے ہیں. اسی طرح بہت ساری کیٹیگریز ہیں جو جن میں ہم لوگوں کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کے اندر پیدائشی طور پر جو صلاحیتیں موجود ہیں، مثلاً آپ آرٹسٹ ہیں، آپ آرٹ بہت اچھی بناتے ہیں، فار انسٹنس ہم کہہ لیتے ہیں کہ آپ ڈرائنگ بہت اچھی کرتے ہیں، شروع سے جب سے آپ نے پینسل قلم پکڑا آپ کو یہ کرنا بہت اچھا لگتا تھا، یا آپ کریٹیوٹی آپ میں بہت ہے، آپ اپنے گھر کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، آپ ایون کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں نئی نئی چیزیں پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کھانے کو ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی کریٹیوٹی ہوتی ہے، آپ بہت لگن اور محنت سے اس میں نئے نئے رنگ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو نئے نئے طریقوں سے سجا رہے ہوتے ہیں. اپنے گھر میں پودے لگائے ہوئے ہیں تو آپ ان پودوں کو مختلف طرح سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کے اندر کوئی بھی ایسی صلاحیت ہو سکتی ہے، جیسے آپ کو سائنس سے بہت لگاؤ ہو سکتا ہے، آپ کو میتھ سے بہت لگاؤ ہو سکتا ہے. کیا آپ نے یہ سوچا کہ آپ کا یہ لگاؤ کہاں سے آیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا آپ نے اپنے اندر یہ لگاؤ خود پیدا کر لیا تھا؟ آپ کہیں گے جی ہاں، میں نے کسی فلاں شخصیت کو دیکھا تھا تو میں نے اس شخصیت سے میں بڑی ہی امپریس ہوئی، تو میرا دل کیا کہ میں بھی اب یہی بنوں گی. پھر یا کوئی کہے گا کہ میں نے کسی غریب کو بڑی بری حالت میں دیکھا تو میں نے سوچا کہ جی میں یہ بنوں گی اور میں ان کی ہیلپ کروں گی. میں نے کسی بیمار کو دیکھا تو میں نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گی، میں ان کے علاج کروں گی. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کسی غریب بیمار کو دیکھ کر دوسرے کو ڈاکٹر بننے کا خیال کیوں نہیں آیا، اور آپ کو کیوں آ گیا ہے، اور آپ کے دل نے اتنی تیزی سے اس کو کیوں ایکسیپٹ کر لیا ہے، ڈاکٹر بننے کا کیوں سوچ لیا ہے؟ دیکھیں، بیمار ہے تو آپ اس کے لیے ہاسپٹل بھی بنا سکتے ہیں، بیمار ہے تو آپ اس کی کئی اور طرح سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کو ڈاکٹر بننے کا ہی خیال کیوں آ گیا؟ کیونکہ میری بہن یا میرے بھائی جو بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو خیالات اور یہ جو خواہشات، یہ جو چاہتیں ہمارے دل کے اندر بیدار ہوتی ہیں نا، یہ دراصل انڈیکیشن ہے کسی پوٹینشل کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، کیا وہ آپ کی اپنی مرضی سے تھیں؟ نہیں، آپ نے نہیں چنا تھا کہ مجھے ڈاکٹری پسند آئے گی، آپ نے نہیں چنا تھا کہ آپ کو سائنس پسند آئے گی، آپ کو میتھس پسند آئے گا. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اسی کو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ.